बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, हुकूमत जैसे जैसे इमरान खान पर मजालिम ढा रही है, खुद ही कानून के शिकंजे में फंसती जा रही है। हुकूमत की मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और ऐसी चार्जशीट तैयार हो रही है, इनके अपने किए कराए मुजालिम ही इनके खिलाफ गवाही देने लगे हैं। ऐसा लगता है कि हुकूमत जितनी देर अपने आप को जबरदस्ती कौम पर मसलत रखेगी, उस इलेक्शन हारने के बावजूद हुकूमत अपनी मुश्किलात में इजाफा ही करती जाएगी। 26 नवंबर को इस्लामाबाद डी चौक में कत्लो गारत का बाजार गरम करने वाले, नहित्ते लोगों को मारने वाले, लापता करने वाले या उससे पहले मजालिम की एक तवील दास्तान बनाने वाले आहिस्ता आहिस्ता ऐसे जाल में फंसते जा रहे हैं। और खुद एक वफाकी वजीर का कहना है, लगता है कि जब हमारा इक़्तिदार गया तो हमें मुल्क से भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत से जो रुजू किया है, उसमें जो कानूनी नकात उठाए हैं, अगर वो हुकूमत अदालत का हुक्म मानती है, आइन के मुताबिक चलती है, तो हुकूमत अपने लिए जेलों की दरवाजे और हथकड़ी खुलवाने का बंदोबस्त करती है। बैरिस्टर गौहर अली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने बानी पीटीए की दी हुई चाबी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर काम आ गई। बानी पीटीए को जब पता चला कि 26 नवंबर को पुरअमन एहतजाज पर जिस तरह बेरहमाना फायरिंग की गई, रास्ते ब्लॉक किए गए, उन्होंने कहा कि जहां बाग होने वाले और लापता होने वालों के लिए आवाज उठाए, जो नहीं उठाएगा उसकी तहरीक इंसाफ में जगह नहीं, और साथ सिविल नाफरमानी का कहा। जिस पर नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत से न सिर्फ वजीर आजम, वजीर दफा, वजीर इतलात और दीगर अफसरान पर मुकदमात का इंदराज की दरख्वास्त दी है, बल्कि उन्होंने कहा पोली क्लिनिक, पिमद अस्पताल, तमाम सेफ सिटी के कैमरे, डी चौक में लगे हुए हसास एरिया है, तमाम की फुटेज लाई जाए ताकि पता चले कि नहित्ते अवाम पर गोली किस किस एंगल से चलाई गई। अगर सेशन कोर्ट उनकी ये बात नहीं मानती तो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। अगर इस्लामाबाद एक चीफ जस्टिस मोहतरम आमिर फरूक के अलावा अगर ये केस किसी के पास भी लगता है और वो सिर्फ ये हकायक मंगा लें कि 24 नवंबर की काल पर कितने लोग पाकिस्तान से उठाए गए, कितने रास्ते ब्लॉक किए गए, पंजाब से जाने वाले लोगों को क्या क्या मुश्किलात आई, और डी चौक में 26 तारीख को नहित्ते लोगों पर फायरिंग कैसे की गई, शेलिंग कितनी हुई, रास्ते क्यों बंद किए गए, और दूसरी तरफ पुलिस अब सर धड़ की बाजी लगाती है। जब भी कोई पुलिस अफसर तैनात किया जाता है किसी की ड्यूटी पर, उसे पुलिस लाइन से असला जारी होता है, आंसू गैस के शेल की रपट लिखी जाती है, रबड़ बुलेट लिखी जाती है, गोलियां लिखी जाती हैं, किस असले से किस पुलिस लाइन से कितना असला गया। अब मुबैना तौर पर पुलिस ने वो हकायक मसक करना, रपटें चेंज करना शुरू कर दी है, जिसकी तरीके इंसाफ के एक लीडर के मुताबिक उन्हें इतला मिल चुकी है कि तरीके अगर सेफ सिटी के कैमरों की फुटेज आ जाए, डी चौक में जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, अगर चिड़िया भी उड़ती है तो डी चौक उसकी उड़ान अपने कैमरे में महफूज कर लेती है। अगर ये सब हकायक आ जाते हैं तो फिर हुकूमत की बचत की गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि कोई भी कानून नहित्ते शहरियों को, पुरअमन सियासी जमात के लोगों को गोली मारने की इजाजत नहीं देता। इसी डी चौक में दर्जनों हर सियासी जमात ने एहतजाज किया है, लेकिन गोली पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 26 नवंबर को चली, जिस पर इमरान खान को कमजोर करने वालों ने उस जब 26 नवंबर के तमाम हकायक उनकी बहन अलीमा खान ने उनको बताए कि किस किस तरह पूरे पंजाब में पुलिस गर्दी हुई, चादर चादर पड़ गई,
تو عمران خان نے کہا تھا کہ شہدا کا خون میں رائے گاہ نہیں جانے دوں گا، اسی لیے کل اتوار کو پشاور میں یوم شہدا اور دیگر ممالک میں، برطانیہ، امریکہ اور دیگر ممالک میں ان کے لیے دعا کی جائے گی۔ بظاہر لوگ حکومت پر، پی ٹی آئی پر تنقید کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے مقدمے کا اندراج کیوں نہیں کرایا، عدالت کیوں نہیں جا رہا۔ حقائق یہ ہیں کہ جو ظلم و ستم کی داستان اب رقم کی جا رہی ہے، تاریخ میں یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہم 15-20 لوگ کر رات ایک جگہ بیٹھے تھے، کچھ جنرل صاحبان بھی تھے، وہ ہر ایک کی رائے تھی کہ ہمیشہ احتجاج ہوا ہے، چاہے پیپلز پارٹی نے کیا، نون لیگ نے کیا، جماعت اسلامی نے کیا ہو، ایم کیو ایم نے کیا ہو، کسی جماعت نے کیا ہو، لیکن یہ جو مظالم اب ہوئے ہیں یہ تصور بھی نہیں کیا تھا، سوچا بھی نہیں تھا، سوچا بھی نہیں تھا۔ اب پی ٹی آئی پر تنقید کرنے والے ٹھیک کرتے ہوں گے، ہر ایک کا اپنا حق ہے، لیکن میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، جو لاپتہ افراد ہیں ان کو جا کے دھمکایا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے پی ٹی آئی کو اپنے لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل کیا تو ہم آپ کے دوسرے بچوں کا بھی نقصان کر دیں گے۔ جنہیں لاشیں دی گئی انہیں کہا گیا لکھ کر دو، یعنی کہ ایک وحشیانہ تاریخ جو سیاہ دن تھا 26 نومبر، اس کے ثبوت مٹانے کے لیے اور جرم پہ جرم کیا جا رہا ہے۔ انسان وہی ترقی کرتا ہے جو اپنی غلطی سے سبق سیکھے، دوبارہ غلطی نہ دہرائے اور غلطی تسلیم کر لے۔ لیکن حکومت ظلم کرنے کے بعد اور ظلم کے ذریعے اس کے ثبوت مٹا رہی ہے، جو ان کا ثبوت مٹانا ہی ان کے خلاف ثبوت بنتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، اگر سی سی کیمرے چلے جاتے ہیں، فوٹیج چلے جاتے ہیں، مقدمہ درج ہو جاتا ہے، تو حکومت کے وزراء کے بیانات ہیں کہ آئیں ہم ان کو سبق سکھا دیں گے، ہم انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کی سیاست ختم کرتے کرتے حکومت پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اپنی سیاست تو ختم کر لی، اب اپنے لیے ایسے ثبوت خود چھوڑ کے جا رہے ہیں جو کل کو انہی عدالتوں میں، جہاں یہ اپنی مرضی کی آئینی عدالت بنائی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، جہاں یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج اپنی مرضی کے تعینات کر رہے ہیں، اتنے ایویڈنس، اتنے ثبوت سامنے آ جائیں گے کہ یہ خود بھی جج بن جائے تو اپنے آپ کو سزا سے موجودہ حکمران نہیں بچا سکتے۔ کچھ ایویڈنس ایسی پی ٹی آئی کے پاس آ گئی ہے جو اس کو ظاہر نہیں کر رہی۔ تحریک انصاف کے کچھ لوگ کمپرومائزڈ ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن ہر بندہ کمپرومائز نہیں ہے۔ جو ظلم کی داستان جس طریقے سے حقائق کو دبایا جا رہا ہے، جو سچ بولتا ہے اس کی زبان بند کر دی جاتی ہے، اس کے منہ میں ایلفی ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ 26ویں ترمیم کے بعد ایک سپریم کورٹ تھی سب سے بڑی عدالت، اس پر بھی اپنے بندے بٹھانے کا خواب پورا کرنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن عمران خان نے اپنی لیڈرشپ کو ہدایت دی ہے کہ جب تک یہ ملٹری کورٹ تو دور کی بات، مجھے مار بھی دیں تو پاکستانی عوام کو جو میں نے شعور دے دیا ہے، اوورسیز پاکستان کو جو شعور دے دیا ہے، اب یہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ کر ہی رہیں گی۔ اس عوام نے اب جینا سیکھ لیا ہے، سوال کرنا سیکھ لیا ہے، جواب مانگنا سیکھ لیا ہے۔ اب یہ ظلم خوف سے لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں، گھروں تک محدود کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے اندر جو آزادی کی شمع روشن ہو گئی ہے اسے ختم نہیں کر سکتے۔ یہ کریڈٹ عمران خان کو ان کے مخالفین بھی دیتے ہیں، کیونکہ مخالفین جب جیلوں میں جاتے تھے انہوں نے حرام کا اربوں روپیہ مبینہ کمایا ہوتا تھا، ڈیل کرتے تھے، بیرون ملک چلے جاتے تھے، جیلوں سے رہا ہوتے تھے، وہ گیا نس گیا، یاریاں دا ڈنگیا، پوری جماعت اندر ہوتی تھی۔ مجھے اعتزاز احسن صاحب نے بتایا کہ کلثوم اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے، میرے لیے تو بہت مجھ سے شفقت کرتی تھی۔ انہوں نے اعتزاز احسن کو تیز کرو، ڈیل ہوئی، راتوں رات ہاتھ کو چلے گئے، اور پوری طریقے انصاف اندر سے۔ جو عمران خان واحد لیڈر ہے جسے بار بار چھوڑنے کی آفر کی گئی، اس نے کہا پہلے میرے تمام لوگ رہنما بے گناہ لوگوں کے مقدمات ختم کرو، انہیں رہا کرو، 26ویں ترمیم ختم کرو، آزاد امیدوار جو میرے 8 فروری کا الیکشن جیتے ہیں وہ مینڈیٹ دو۔ پہلی دفعہ کوئی لیڈر عوام کے لیے کھڑا ہوا، ورنہ لیڈر ہمیشہ اقتدار کے لیے لڑتے تھے۔ عمران خان نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کو بدل دیا ہے۔
لوگوں کو سوال کرنا سکھا دیا۔ یقیناً پاکستان میڈیا غلامی کے سب سے گرے ہوئے درجے تک آ چکا ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے چینلز بند کر کے پی ٹی وی سے فیڈ دی جائے۔ اگر ڈائریکشن ہی کہیں اور سے آنی ہے کہ اس کو گیسٹ لینا اس کو نہیں لینا، صحافیوں کا معاشی قتل، صحافیوں پر مقدمات، شہید ارشد شریف کا قتل اس حکومت کو، اس آئینی عدالت کو نظر نہیں آ رہا، اس سپریم کورٹ کو، یہ افریدی صاحب کو نظر نہیں آ رہا۔ یہ افریدی صاحب، آپ کو یاد ہوگا آپ کو ہی چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے بنایا تھا، آپ بہت اچھے جج تھے، منصور علی شاہ صاحب ڈیزرو کرتے تھے، لیکن آپ کے ہوتے ہوئے یہ المیہ ہو گیا کہ جو 26ویں ترمیم غلط طریقے سے بنائی گئی جس میں سینیٹر ایم این اے کو اغوا کیا گیا، اسی ججوں کے آگے وہ لگ رہی ہے۔ اسے فل کوڈ لگانا ہوگا آپ کو، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ یہ قوم اب غلام نہیں رہے گی، ڈری رہے گی، سہمی رہے گی، لیکن جیسے جیسے موقع ملے گا احتجاج پرامن کرتی رہے گی، اپنا حق لینے کے لیے جدوجہد کرتی رہے گی۔ آپ نے درجنوں صحافی ٹی وی سے آؤٹ کرا دیے، لاتعداد لوگوں کو خرید لیا، دھمکا دیا، لیکن پوری دنیا میں ہے کہ پاکستان میں اس وقت فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے اور بڑی پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ حکومت بظاہر تو ہر پریس کانفرنس پہ ایک سے زیادہ ایک جھوٹ بولتی ہے، اصل ذمہ داری حکمرانوں کی ہے۔ بار بار جو وزیر دفاع ہے، جو ریحانہ ڈار سے ہارے خواجہ آصف صاحب، میں خصوصاً ان کا ذکر کرتا ہوں محترم کا، اور وزیر اطلاعات، بھائی یہ آپ کی ذمہ داری ہے، سرکاری وسائل پر آپ مسلط ہے، ڈی سی اور ایس پی، پولیس آپ کے متحد تھی، رینجر آپ کے متحد تھی، آپ کا فرض تھا جس دن گولی چلی بتائیں آپ نے کتنے لوگوں کو گرفتار کیا، کتنے لوگ گولی مرنے سے شہید ہوئے، جاں بحق ہوئے، کتنے لوگ زخمی ہوئے۔ یہ ساری ذمہ داری آپ کی تھی۔ آپ پریس کانفرنس میں آ کے عمران خان کو گالیاں نکالیں، لیکن ناحق لوگوں کا خون جو بیٹھا ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو آج نہیں تو کل جواب دینا ہوگا۔ ناظرین، عمران خان نے کہا ہے کہ وہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ 24 نومبر آخری کال تھی، اس نے کہا نہیں، ہم 10 دفعہ یہ روکیں، ہم بار بار اسلام آباد کال کی طرف آئیں گے، ہم بار بار پرامن احتجاج کرتے رہیں گے۔ یہ احتجاج اس وقت جاری رہے گا جب تک رول آف لا نہ ہو، بے گناہ لوگوں کو رہا نہ کیا جائے، ظلم کا بازار بند نہ کیا جائے۔ جیلیں ان کی کم ہیں، ہمارے حوصلے جیلوں سے بہت زیادہ بلند ہیں۔ یہ عوام اب دبکے گی نہیں۔ آپ نے 24 نومبر کو اربوں روپے، کروڑوں روپے لگا کر احتجاج کو روکا نہیں، بلکہ ان پر گولیاں برسائی، شالنگ کی، ربڑ بلٹ چلائی، لاٹھی چارج کیا، ہزاروں کنٹینر لگائے۔ لیکن عمران خان تو پھر کال دینے کے لیے تیار ہے، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، وہ ڈرنے والا نہیں ہے آپ سے، وہ جھکنے والا نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب نہایت قابل احترام ہے، آپ اب بھی وقت ہے، جو بے گناہ لوگوں ان کو رہا کریں۔ 9 مئی ہو یا 26 نومبر، اس کا جوڈیشل کمیشن منصور علی شاہ، منیب اختر جیسے، عطر منیلا جیسے یا اور دیگر جج صاحبان کو مقرر کرتے ہیں تو دودھ کا دودھ پانی کا کریں، کسی بھی جماعت کی حمایت نہ کریں، کسی کے بھی خلاف نہ جائیں، اصل حقائق لوگوں تک لائیں، سچ نظر آنا چاہیے۔ چوری کا تو زکوٰۃ جائز نہیں تو چوری کی حکومت جائز کیسے ہے؟ چوری کی موٹر سائیکل چلاتا ہو تو بندہ پکڑا جاتا 2 مہینے، ضمانت نہیں ہوتی 2 سال۔ تو عوام کی 24 کروڑ عوام نے جس میں ووٹ دیا 8 فروری کو، وہ مینڈیٹ چوری کر لیا جائے، اسے کب قوم نہیں مانے گی، نہیں مان رہی۔ آپ نے کر کے دیکھ لیا، کل یوم شہداء بھی پشاور میں مانا جائے گا، دنیا میں دعا بھی ہوگی، اور تو اور عمران خان نے جو کہا تھا یہ سب اکٹھے ہوں گے لیکن اینڈ پہ میں جیتوں گا، یہ راستہ عمران خان کی جیت کی طرف جا رہا ہے۔ بظاہر عمران خان کے رہا ہونے کا کوئی اثار نہیں، لیکن جو عوام میں شعور آ چکا ہے، عوام میں جو مسلسل تھک نہیں رہی، جدوجہد کا جاری رکھ رہی ہے۔ ایک اچھی بات ہے کہ پی ٹی آئی قانون ہاتھ میں نہیں لے رہی، توڑ پھوڑ نہیں کر رہی، جلاؤ گراؤ نہیں کر رہی۔ ہاں، 9 مئی کو جس نے کیا ان ذمہ داروں کو سزا ہونی چاہیے، لیکن جنہوں نے جو جرم کیا ہے
کسی سیاسی جماعت سے وابستہ ہونا جرم نہیں، چاہے وہ مسلم لیگ نون سے ہے، پیپلز پارٹی سے ہے، پی ٹی آئی سے ہے، جماعت اسلامی سے ہے۔ یہ جرم نہ قانون میں ہے، نہ اللہ کے، نہ دنیا میں۔ لہذا عمران خان ایک اور کال دینے والا، اور آپ کی بولتی بند ہو جائے گی، آپ ہارو گے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور 24 نومبر کی کال کے بہت سارے ایویڈنس ہے، آپ کا دباؤ اپنی جگہ، آپ کی دہشت اپنی جگہ، لیکن آپ کی شکست دیوار پہ لکھی ہے، وقت کا تعین اللہ نے کرنا ہے۔ ناظرین، بہت جلد پاکستان میں آپ، حکومت کا ظلم جتنا بڑھتا جائے گا، لوگوں کی جدوجہد اتنی ہی طاقت پکڑتی جائے گی۔ یہی نظام قدرت ہے، ظلم جتنا بھی بڑھتا ہے آخری مٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔